25वीं किस्त। सलवा की आंख खुली तो कमरे में ट्यूबलाइट की रोशनी की बजाय मिल जगह से उजाला फैला हुआ था। सोई जागी कैफियत में तकिए पर से जरा सा सर उठाते हुए उससे मुंदी मुंदी आंखों से अपने इर्द गिर्द देखा। खिड़की पर पर्दे बराबर किए हुए थे और खुद उसका वजूद मखमलीन कंबल तले बिस्तर की नर्म आगोश में सिमटा हुआ था। उससे बेख्तियार रुख मोड़ा। असफंद उसकी जानिब करवट किए गहरी नींद सो रहा था। उसका बाजू ढीले ढाले अंदाज में सलवा की कमर के गिर्द हाइल था, यूं जैसे नींद में भी उससे दूरी गवारा ना हो। सलवा के लबों पर एक नर्म सी मुस्कुराहट आ ठहरी। उसके ज़हन पे छाया नींद का खुमार पल भर में गायब हो गया और नजरें अपने कातिल के कातिल हदो हाल से जा उलझी। धुंधले से इस उजाले में उसकी बंद आंखों के किनारों पर सजी स्याह घनेरी पलकें कुछ और भी घनी लग रही थीं। मगरूर खड़ी नाक तले मौजूद भरे भरे से लब नीमवा थे, जबकि बाएं गाल पर धमकता काला सा तिल। सलवा की निगाहें खुद पर मरकूज पाकर शरारत से मुस्कुरा दिया था। वो सच में कुदरत का एक शाहकार था। ना चाहते हुए भी सलवा का दिल अपनी किस्मत पर नाज़ा होने लगा। यह एहसास कि यह शानदार सा मर्द सिर्फ और सिर्फ उसकी मोहब्बत का दम भरता था, उसे मगरूर करने लगा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। उसकी जज्बों से चूर गंभीर आवाज़ सलवा की समातों में लहराई तो आसूदगी की एक भरपूर लहर उसकी तन मन को भिगो गई। वो मुस्कुराती हुई धीरे से उठ बैठी। उसे गुमान नहीं, यकीन था कि दुनिया की कोई भी ताकत अब उसके असफंद को उससे छीन नहीं सकती, और ये यकीन ही उसका खोया हुआ एतमाद बहाल करने के लिए काफ़ी था। उसके अंदर जोश और जज्बे और ज़िंदगी की नई हरारत जाग उठी। वो एक नए अज़म से उठी और एहतियात से असफंद पे कंबल बराबर करते हुए एक तरफ रख के सूटकेसों की जानिब बढ़ गई। असफंद के लाए हुए जोड़ों में से एक का इंतखाब करते हुए उससे अपनी बाकी तमाम चीज़ें निकाल कर पूरे इस्तकाक के साथ ड्रेसिंग टेबल और अलमारी में सजाईं। इस घर पे उसका भी उतना ही हक था जितना किसी और का था, और वो अपनी हक तलफी की इजाज़त किसी को नहीं दे सकती थी। इस काम से फारिग होकर उसने अपने कपड़े उठाए और बाथरूम में घुस गई। एक पुरसुकून से शावर के बाद वो जिस वक्त बाहर निकली, घड़ी सुबह के 8 बजा रही थी। असवन ताहाल गहरी नींद में था। सलवा ने आगे बढ़कर खिड़की के पर्दे जरा सा हटाए और ड्रेसिंग टेबल के सामने आ बैठी। चेहरे और हाथों को मॉइस्चराइज़र करने के बाद उसने अपने बाल ब्रश करके पुश पर छोड़े और पर्स में रखी अपनी हल्की फुल्की सी गोल्ड की ज्वेलरी निकाल कर पहनने लगी। सोफे पे धरा दुपट्टा उठाकर सलीके से अपने सर पर लेने के बाद उससे एक आखिरी नज़र आईने पर डाली और धीरे से पलटी तो उसकी नज़रें सोए हुए असफंद पर जा ठहरी। जी में आया कि वो उसे उठा दे और फिर उसके साथ ही इस कमरे से कदम बाहर रखे, मगर कब तक? बाहर जो कुछ भी था और जैसा भी था, अब उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था, और वो उस हिस्से से नज़रें चुराकर या खौफसदा होकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। उसे आगे बढ़कर हालात का सामना करना था, अपनी ज़िंदगी में आने वाले नए लोगों को परखना और समझना था, और इस तजर्बे के लिए ज़रूरी था कि वो अपने डर, अपनी झिझक और असवन के सहारे को इसी दहलीज पर छोड़ देती। अपने गिरते हुस्नों को बुलंद करते हुए उससे एक गहरी सांस ली और धड़कते दिल के साथ दरवाजे की जानिब चली आई। आहिस्ते से दरवाज़ा खोलकर उससे एक नज़र बाहर झांका। तवील राहदारी में इस वक्त कोई ना था। वो झिझकते हुए बाहर निकल आई। कल मुलाजमा के साथ वो उसी रास्ते से गुजरकर बीबी नरगिस के कमरे तक गई थी, सो आज अपनी याददाश्त को आजमाते हुए वो उसी समेत में आगे बढ़ने लगी। राहदारी का मोड़ मुड़ते ही उसे बच्चों की चहकारें सुनाई देने लगीं तो उसके कदमों में तेज़ी आ गई। तभी सामने से अचानक दो छोटी छोटी सी बच्चियाँ एक दूसरे के पीछे भागती हुई नवादार हुईं, और इससे पहले कि वो अपनी शरारतों में सलवा से आकर टकराती, उसे सरायत से उन्हें थाम लिया। आराम से बेटा। हाँ, ये तो नई दुल्हन है। उसके चेहरे पर निगाहें जमाए एक बच्ची ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाए हैरत से कहा, तो सलवा के लबों में मुस्कुराहट दौड़ गई। आपको किसने बताया कि मैं नई दुल्हन हूँ? वो उसकी जानिब झुकी। अम्मी ने, वो कह रही थी कि बहादुर चाचू नई दुल्हन लेकर आए हैं। आप बहादुर चाचू वाली नई दुल्हन है ना? उससे इश्तियाक से सवाल किया। सलवा बेहतियार हंस पड़ी। जी बेटा, मैं आपके बहादुर चाचू वाली नई दुल्हन हूँ। उससे प्यार से दोनों के गाल सहलाए। आपकी अम्मी कहाँ है? किचन में। वहाँ और कौन कौन है? उसे नरमी से तफसील जानना चाहिए। वहाँ वहाँ फूफू हैं, चाची हैं और दादो भी हैं। बच्ची खासी बातूनी और होशियार थी। सलवा की मुस्कुराहट गहरी हो गई। तो फिर चलो हम भी वहीं चलते हैं। उससे उनके हाथ थाम लिए। दोनों बच्चियां होशी होशी उसे साथ लिए किचन में चली आईं।
उसे किचन की दहलीज पर अचानक नुमादार होता देखकर वहाँ मौजूद हर शख्स साकित हो गया। उनकी निगाहें खुद पे मरकूज पाकर सलवा ना चाहते हुए भी गड़बड़ा गई। अस्सलाम वालेकुम, उससे बेख्तियार सलाम किया, मगर दूसरी तरफ से सवाए खामोशी के उसे कोई जवाब नहीं मिला। सलवा की हथेलियों में पसीना उतरने लगा। उनसे झिझकती हुई नज़रों से अपने सामने देखा, जहाँ मुलाजमाओं के अलावा उसकी दोनों जेठानियाँ, एक नंद और बीबी नरगिस मौजूद थीं। बेख्तियार उसके दिल ने सुमूद की गैर मौजूदगी पर शुक्र का कलमा पढ़ा, वरना माहौल कुछ और भी अजीब हो जाता। मैंने सोचा आप सबकी कुछ मदद करवा दूँ, इसलिए यहाँ आ गई। खुश पड़ते लबों पर जुबान फेरते हुए वो धीरे से बोली तो नरगिस बीबी ने बामुश्किल तमाम अपने बढ़ते हुए अश्टाल पर काबू पाया, वरना उसकी सूरत देखते ही उनके अंदर उबाल सा उठने लगा था। बस नहीं चल रहा था कि उसे चोटी से पकड़कर हवेली से बाहर फेंक दें। अच्छा किया, यहाँ वैसे भी कोई तेरे नखरे नहीं उठाने वाला। बर्फीली नज़रों से उसे देखते हुए वो सर्द लहजे में बोली तो सलवा के लब एक दूसरे में पेवस हो गए। बीबी उसे नज़रअंदाज किए रज्जो की तरफ पलटी। चल रज्जो, लगा इसे काम पे। उनका अंदाज इतना तखीर अमेज था कि सलवा का चेहरा मारे अहानत और नागवारी के सुर्ख हो गया। रज्जो ने एक ससाया नज़र उस पर डाली और आगे बढ़ गई। सलवा चुपचाप से अंदर चली आई। तमाम खवातीन ने एक दूसरे को मायनी खेज निगाहों से देखा। इस शहरी हसीना की बीबी के हाथों दुर्गत बनती देखना भी एक खासा दिलचस्प और अनोखा तजर्बा था। चंद ही लम्हों में रज्जो गूंदे हुए आटे की बड़ी सी परात उठाए चूल्हे के सामने आ खड़ी हुई। आ जाओ जी, पराठे शुरू करो। उसका लहजा चुभती हुई मिठास लिए हुए था। सलवा ने घबरा कर आटे के इस पहाड़ को देखा। पराठे? क्यों नहीं आते क्या? उससे मासूमियत से आंखें पटपटाईं। सलवा ने बामुश्किल तमाम थूक निकला और खामोशी से रज्जो के पास आ खड़ी हुई, जिससे आनन फानन तवा, तख्ता, बेलन और दीगर चीज़ें उसके सामने स्लैब पर सजा दी। सब अपना अपना काम छोड़े उसे देखने लगी, हत्ता कि बीबी भी कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गई। सलवा ने अल्लाह का नाम लिया और डरते डरते पहला पेड़ा उठाया। ये ना था कि वो पराठा बनाना नहीं जानती थी। उसे हज़ारों बार अपनी माँ और दाई को पराठे बनाते देखा था, मगर देखना और बात थी और बनाना दूसरी। उसे तो किचन के कामों का कोई तजर्बा था और ना ही वो कुकिंग में महारत रखती थी। उससे आज तक की ज़िंदगी फ़क्त अपने माँ बाप से लाड उठवाते, हंसते हंसाते और पढ़ते पढ़ाते गुजारी थी। ना किसी जिम्मेदारी का पता था और ना ही उनकी मौजूदगी में उसे किसी भी वक्त दिक्कत का सामना करना पड़ा था। उनका वजूद उसके लिए एक सायादार दरख्त की मानिंद था, एक ऐसी आयनी दीवार की तरह था जिसके पार से उसे कभी गर्म हवा ने भी नहीं छुआ था। जबकि यहाँ वो हालात के थपेड़े खाने के लिए बिल्कुल तन्हा थी। ना कोई प्यार करने वाला था और ना ही कोई हाथ थामने वाला। उल्टा सब उससे गिरने के मुंतज़िर थे। उसका तमाशा बनता देखने के ख़वां थे और वो उन्हें ये खुशी नहीं दे सकती थी, इसलिए पूरी तनदेही से अपने काम में जुट गई थी। मगर इरादों की मजबूती अपनी जगह थी और ना तजर्बाकारी अपनी जगह। 15 मिनट की अनथक मेहनत के बाद जो चीज़ तवे से उतरी थी वो किसी तौर पराठा कहलाने के लायक ना थी। बीबी नरगिस की पेशानी के बल गहरे हो गए। उन्होंने एक तेज़ नज़र उस पर डाली और रज्जो से मुखातिब हुई। इसे ले जाकर इसकी कसम के मुंह पे मारना, ताकि उसे पता चले कि वो किन करतूतों की औरत को ब्याह कर लाया है। उनका लहजा बेहद सुलगता हुआ था। सलवा मारे नदामत के ज़मीन में खड़ कर रह गई। उसकी नन ने आगे बढ़कर पराठा उठाया और एक तरफ फेंक दिया। रज्जो, फटाफट पराठे बना, मज़ीद तमाशों का वक्त नहीं है। उसे नज़रअंदाज किए वो सख्त लहजे में बोली तो सबके लबों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट आ ठहरी। रज्जो सरायत से आगे बढ़ी और सलवा को एक तरफ हटाते हुए हुक्म की तकमील में लग गई। सलवा की आंखें भर आईं। वो बिना किसी की जानिब देखे तेज कदमों से किचन से बाहर निकल आई। वड्डी पड़ी आई मदद करवाने वाली। उसके कानों में उसकी जेठानी की मजाक उड़ाती आवाज़ आई तो अजियत का एक और नश्तर उसके दर्द में डूबे दिल में उतर गया। आंसू बड़ी तेज़ी से उसके चेहरे पे बह निकले, जिन्हें उसे सख्ती से पूंछ डाला। वो उन सबको खुद पे हंसने का एक और मौका नहीं देना चाहती थी, इससे हिम्मत से अपने चटकते आसाब को संभालती कमरे में चली आई। अपने ध्यान में दरवाज़ा खोलकर वो जूं ही अंदर दाखिल हुई, बाथरूम से निकलता असमंद उसे देखकर बेहतियात चौंक गया। वो अभी कुछ ही देर पहले सोकर उठा था और कमरे में सलवा को ना पाकर परेशान हो गया था, लेकिन चौंके वो उसके पीछे जाकर बातें नहीं बनवाना चाहता था, इसलिए अपनी बेचैनी को पसे पुश डालकर बाथरूम में चला गया था। और अब उसे देखकर उसकी अवलीन परेशानी गुस्से में ढल गई थी। तुम कहाँ चली गई थी? वो पेशानी पर पल लिए हफ्की से बोला तो सलवा ने एक नज़र उसके बिगड़े मूड पर डाली। किचन में थी। उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। किचन में? वो झटका।
وہاں کیا کر رہی تھیں؟ مدد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر افسوس سے کچھ خاص نہ کر سکی۔ شانوں کو خفیف سی جنبش دیتے ہوئے وہ پھیکا سا مسکرائی تو ایک پل کو دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ اسود نے باغور اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا، اس کا غصہ اپنے آپ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تمہیں ان کاموں کی عادت نہیں۔ وہ دھیرے سے بولا تو لہجے میں چند لمحے پیشے کی ناراضی مخفوت تھی۔ سلوا کے اندر ایک ہوک سی اٹھی۔ عادت تو مجھے اور بھی بہت سی چیزوں کی نہیں تھی، مگر وہ لہجہ بھر کو رکی۔ رہی بات ضرورت کی، تو اب جب یہاں رہنا ہی ہے تو کیوں نہ یہاں کے انداز اور اطوار بھی اپنا لیے جائیں۔ تم یہاں نہیں رہو گی، اسون نے بے اختیار اسے ٹوکا۔ سلوا نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، تو پھر کہاں رہوں گی؟ ہم شہر واپس چلیں گے۔ اس کی بات پہ سلوا کے لبوں پہ ایک زخم خوردہ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ وہاں کی فضاؤں کا سامنا کرنے سے بہتر ہے میں یہاں کی سزاؤں کو جھیل لوں، بھوجل لہجے میں کہتی وہ بیڈ کی طرف چلی آئی۔ اسون چند لمحے کھڑا اسے دیکھتا رہا اور پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پاس چلا آیا۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اسے شہادت کی انگلی سے اس کا چہرہ اٹھایا۔ سلوا کا دل پانی بن کر بہنے لگا۔ نہیں، اسے دھیرے سے بلکہ جھکاتے ہوئے اپنی آنکھوں میں پھیلتی نمی کو چھپانا چاہا۔ اسون کے لب ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر اس سے مزید کوریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ چلو آؤ، چل کر ناشتہ کریں۔ اسے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ چاہیں میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اس سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ اسون کی گرفت کچھ اور مضبوط ہو گئی۔ نہیں، یک لفظی جواب دیتا وہ پلٹ کر دروازے کی جانب چل پڑا۔ سلوا بے بس سی اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ اسون اسے ساتھ لیا غول نما کمرے میں چلا آیا، جہاں وسیع و عریض دسترخوان بچھا تھا، جس کی ایک جانب تمام مرد حضرات بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف خواتین اور بچوں کا ڈیرا تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ آتا دیکھ کر وہاں یک لخت خاموشی چھا گئی۔ سلوا نے ڈرتے ڈرتے نگاہ اٹھائی، جو شومی قسمت سیدھی سمود کی آنکھوں سے جا ٹکرائی۔ وہ اپنی پھوپھی ساتھ بہن اور نند کے برابر میں بیٹھی انہیں ہی گھور رہی تھی۔ اس کے لب سختی سے پیچھے ہوئے اور آنکھوں سے نفرت کی لپیٹیں سی نکل رہی تھیں، یوں جیسے وہ سلوا کو زندہ جلا دینا چاہتی ہو۔ وہ گھبرا کر اسون کے کچھ اور قریب کھسک آئی۔ السلام علیکم۔ اسون نے خود پر جمی نظروں کی پرواہ کیے بنا نہایت اطمینان سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتا رہ میرا شیر پتر۔ ملک دلاور نے فخریہ نظروں سے اپنے گبرو نوجوان بیٹے کو دیکھا، جو آج کل ان کا نور نظر تھا۔ اسون سلوا کو ساتھ لیے دسترخوان کے وسط میں آ بیٹھا، یوں کہ وہ خود اپنے باپ بھائیوں کی طرف تھا اور سلوا گھر کی عورتوں کی جانب تھی۔ اس کی اس حرکت کو سبھی نے ناقدرانہ نظروں سے دیکھا، مگر کہا کچھ نہیں۔ سلوا کی پیشانی پر پسینہ پھوٹ نکلا۔ وہ نگاہیں جھکی ہونے کے باوجود ان سب کی چبھتی ہوئی نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی، یوں جیسے ان کے بیٹے کی اس باغیانہ روش کی وہی ذمہ دار ہو۔ ڈیرے سے کب واپسی ہوئی؟ بڑے سرکار نے گلا کھنکھارتے ہوئے سوال کیا۔ رات کو۔ اور آتے ہی اپنی نئی رن کے پاس گھس گیا۔ اتنی بے حیا نہ کی کہ ماں پیو کو ہی سلام کر لیتا۔ بی بی نرگس کی طنز میں ڈوبی سرد آواز کمرے میں ابھری تو ارد گرد ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اسون بے تاثر چہرہ لیے ماں کی جانب پلٹا۔ مجھے گھر آتے آتے دیر ہو گئی تھی، اس لیے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ان کے برعکس اس کا لہجہ بے حد ٹھہراؤ لیے ہوئے تھا۔ بی بی کے لبوں پر ایک تنفر بھری مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی۔ سب سمجھتی ہوں میں، یہ چال بازیاں، مکر و فریب کسی اور کو دینا۔ انہوں نے خشمگین نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ چل سمر، اٹھ کر بہادر کی دوسری طرف بیٹھ۔ وہ اچانک پلٹ کر سمر سے مخاطب ہوئی تو سب اپنی اپنی جگہ پر چونک گئے۔ اسون کی پیشانی پر پل پڑے۔ اسے وہیں بیٹھے رہنے دے۔ کیوں؟ وہ تیزی سے اس کی جانب پلٹیں۔ یہ ماں رانی جو تیرے برابر میں سج کر بیٹھی ہے، یہ آسمان سے اتری ہے کیا؟ سلوا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھڑک کر بولیں تو اسون کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ سمر نے ایک فاتحانہ نظر سلوا کے سرد پڑتے چہرے پر ڈالی اور اٹھ کر پورے استحقاق سے اسون کی دوسری جانب آ بیٹھی۔ اسون نے ایک ضبط بھری سانس لیتے ہوئے اپنے چٹکتے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ سب کر کے آپ اسے میرے قریب لے آئیں گی تو یہ آپ کی بھول ہے بی بی، کیونکہ یہ آج کی نہیں بلکہ بہت پہلے کی میرے دل سے اتر چکی ہے۔ ماں کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بنا کسی لگی لپٹی کے واضح الفاظ میں بولا تو بی بی نرگس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں کیا کر سکتی ہوں کیا نہیں، یہ ابھی تجھے پتا نہیں پتر، اس لیے اگر تو چاہتا ہے کہ میں اس کڑی لڑکی کو اپنی نونہں بہو کے طور پر قبول کروں تو تجھے سمرد کو اس کے برابر کا حق دینا ہوگا۔ ان کا لہجہ بے حد
قطعیت لیے ہوئے تھا۔ اسون کی پیشانی چل اٹھی۔ یہ ناممکن ہے، میرے پاس اس عورت کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، میری حویلی میں اس کڑی کی کوئی جگہ نہیں، ابھی کے ابھی اسے لے اور یہاں سے بس۔ بڑے سرکار کی دبنگ آواز اچانک اس تناؤ بھرے ماحول میں ابھری تو بی بی نرگس نے ایک جھٹکے سے پلٹ کر شوہر کو دیکھا۔ سلوا کو اس حویلی میں اپنی نوح کا درجہ دے کر میں لایا ہوں اور اسے یہاں سے کوئی بے دخل نہیں کر سکتا۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتے وہ ٹوک لہجے میں بولے تو بی بی کو لگا جیسے ان کا پورا وجود جل اٹھا ہو اپنی ساری آل اولاد کے سامنے۔ اس لڑکی کی حمایت کر کے ان کے شوہر نے ان کی بات کی ہی نہیں بلکہ ان کی ذات اور ان کی حیثیت کی نفی کی تھی، جو وہ کسی طور برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ درجہ، وہ سحر ہنسا مسکرائیں۔ رہنے دے ملک صاحب، جس چکر میں آپ پیو پتر اس 2 ٹکے کی کڑی کو اپنے سر پر بٹھاتے پھر رہے ہیں وہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کا لہجہ بے حد حقارت لیے ہوئے تھا۔ سلوا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ ماں بیٹے کے اس جھگڑے میں اب تک خاموش تماشائی بنی کسی ہزار رسیدہ پتے کی طرح کام رہی تھی۔ ایسے میں اس کے سسر ہی وہ واحد انسان تھے جن کی بات سن کر اس کی دھاڑس بندھی تھی، مگر اس کی ساس کے اگلے ہی جملے نے اس کے اطمینان کو بکھیر دیا تھا۔ وہ چہرے پر پریشانی اور آنکھوں میں الجھن لیے نہ سمجھی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگی۔ بڑے سرکار نے انتہائی سکون سے بیوی کو دیکھا۔ ہاں تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، مجھے اپنے پتر کے نام اس کی نسل کو آگے بڑھانا ہے، جو تیری اس بھتیجی کے بس کی بات نہیں۔ اور سلوا کو لگا جیسے اس پر کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ دم سادے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھتی چلی گئی۔ یہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بی بی نرگس روغن چل پھیلا کر کچھ بولی۔ کیا؟ سلوا کو کچھ سنائی نہیں دیا، اسے تو فقط ایک ہی جملے کی گونج چاروں سو سنائی دے رہی تھی۔ مجھے اپنے پتر کے نام اس کی نسل کو آگے بڑھانا ہے، مجھے اپنے پتر کے نام اس کی نسل کو آگے بڑھانا ہے۔ اس کی رنگت خطرناک حد تک سفید پڑ گئی۔ اس سے وحشت سے پہلی آنکھوں سے اپنے برابر میں بیٹھے اپنے شوہر اپنے محبوب کو دیکھا، جو اس سے دھواں دھار محبت کا دعوے دار تھا۔ اس کی نگاہیں خود پر مرکوز پا کر اسود نے رخ موڑ کر اس کی جانب دیکھا اور اسے بے یقینی کے عالم میں اپنی طرف تکتا پا کر اس کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ سلوا چند لمحے بت بنی اسے پتھرائی نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی وہاں چھڑی بحث اچانک رک گئی، یوں جیسے کسی نے آف کا بٹن دبا دیا ہو۔ اسود شرمندہ سا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں اب جا اور جا کے اس کے پیروں میں بیٹھ، تیری یہی اوقات ہے۔ بیوی نے پلٹ کر اسے تانا دیا تو اس کا چہرہ انگارے کی مانند سرخ ہو گیا۔ وہ غصے میں بھرا ایک جھٹکے سے پلٹا اور تیز قدموں سے دہلیز پار کر گیا۔ ادھر سلوا ابھی اپنے کمرے میں داخل ہوئی ہی تھی کہ پیچھے اسود دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر چلا آیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اسے تیز سازوں سے گھورتا وہ گرج کر بولا تو سلوا جیسے پھٹ پڑی۔ جھوٹے فریبی دھوکے باز، بتاؤ تمہارے کتنے روپ ہیں، کتنے؟ مٹھیاں بھینچے وہ حلق کے بل چلائی تو اسود گھرا کر اس کی جانب بڑھا۔ بکواس بند کرو، میں تنگ آ گیا ہوں تمہیں صفائیاں دیتے دیتے، اور میں تنگ آ گئی ہوں تمہاری پردے کھولتے کھولتے۔ وہ دو بدو چیخی۔ جب بھی تم پر اعتبار کرنے لگتی ہوں تمہارا کوئی نیا جھوٹ، کوئی نیا دھوکہ سامنے آ جاتا ہے۔ تم مجھے ایک بار ہی کیوں نہیں مار دیتے ملک اسفندیار؟ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گالوں پر لڑک آئے۔ اسفند نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے سلوا؟ تمہیں مجھ پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ میں اگر اپنا دل بھی تمہارے سامنے چیر کر رکھ دوں گا نا، تب بھی تمہیں میرے جذبوں کی سچائی پر یقین نہیں آئے گا۔ جذبے؟ کون سے جذبے؟ وہ بھڑک کر بولی۔ تم نے باقاعدہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت مجھے ٹریپ کیا ہے۔ تمہارا مقصد صرف اولاد کا حصول ہے اور بس۔ اور تم اتنی چوچی تھی نا جو ٹریپ ہو گئی؟ اسود نے طنزیہ انداز میں ہنکارا بھرا۔ میری محبت کا دم تم نے بھی بھرا ہے سلوا کردیزی۔ میں نے تم سے کوئی گن پوائنٹ پر نکاح نہیں پڑھوایا تھا، اپنی خوشی اپنی رضا سے تم نے میرا ہاتھ تھاما ہے۔ رہا اولاد کا حصول تو بیوی ہو تم میری، میرا بچہ نہیں پیدا کرو گی تو اور کون کرے گا؟ بے نیازی سے کہتے اس سے شانوں کو خفیف سی چنبش دی تو سلوا کا ٹوٹا ہوا دل اس کے بے مہر انداز پر مزید بکھر گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار دردان ٹھہرا جس سے اسے صلاحیت سے تلخی کی چادر تلے چھپا لیا۔ بیوی ہوں، کوئی باندی نہیں جو تمہاری خواہشیں پوری کرنے کی پابند ہوں۔ وہ غصے سے پھنکاری۔ خواہشیں تو تم ہی میری پوری کرو گی اور وہ بھی بہت جلد۔ سرد مہری سے کہتا وہ اس کے قریب چلا آیا۔ سلوا نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جو کچھ تم محبت کے نام پر میرے ساتھ کر چکے ہو، جس طرح ہر بار تم نے میرے مان، میرے یقین کے ٹکڑے اڑائے ہیں، اس کے بعد میرا تمہارے ساتھ زندگی گزارنا ناممکن ہے۔
میں مزید یہاں ایک پل نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے ابھی کے ابھی۔ وہ نہیں مل سکتی۔ اسون نے سکون سے نفی میں سر ہلایا۔ تم یہاں سے مر کر تو نکل سکتی ہو مگر طلاق لے کر نہیں۔ اس کی بات پر سلوا کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ ایسی بات ہے تو چلو پھر یہ بھی کر دیکھتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ اسود کچھ سمجھتا ہو بجلی کسی تیزی سے پلٹی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا کانچ کا گلاس اٹھا کر پوری طاقت سے دیوار پر دے مارا۔ چھناکے کی آواز کے ساتھ ہی اسون بھی جیسے ہوش میں آ گیا۔ وہ ٹوٹے کانچ کی جانب لپکتی سلوا کی جانب بھاگا اور اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ کسی ٹکڑے کو چھو پاتے اسون نے اسے بازو سے جکڑتے ہوئے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ سلوا چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ اسون کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تم اپنی ضد میں اتنی اندھی ہو جاؤ گی میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں تمہاری محبت میں اپنے پورے خاندان سے بھڑ گیا، حتیٰ کہ اپنی پیدا کرنے والی ماں تک کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، اور تم؟ غصے کی شدت سے اس کے لیے اپنی بات مکمل کرنا مشکل ہو گیا، تو وہ مٹھیاں بھینچے ایک پل کو اپنی آنکھیں سختی سے بند کر گیا۔ سلوا کی دبی دبی سی سسکیاں کمرے کی ساکت فضا میں ساگوار سرداش پیدا کرتے ہوئے اسون کے سماعتوں میں اتری تو بے اختیار اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہ تو اسے پھولوں کی چھڑی سے بھی چھونے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ کجا کے ہاتھ اٹھانا، ایک کر بھری سانس اپنے اندر اتارتے ہوئے اسے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ سلوا بازو میں منہ دیے رو رہی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتا اس کے پاس آ رکا۔ تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے نا؟ اس کے شکستہ لہجے پر سلوا نے اپنی آنسو بھری آنکھیں اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کروں گا، لیکن اگر اس کے بعد تمہیں زندگی میں کبھی سچی محبت نہ ملی سلوا کر تیزی تو سمجھ لینا کہ تم اسفند یار کے بددعاؤں کے ہزار میں ہو، کیونکہ میں تمہیں اپنا دل اور اپنا گھر توڑنے پر کبھی معاف نہیں کروں گا۔ دل گرفتگی سے کہتا وہ پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے دروازہ بڑی زوردار آواز سے بند ہوا اور پھر 400 گہرا سناٹا چھا گیا۔ سلوا نے اشکوں کی اوٹ سے اپنے گرد چھائی اس خاموشی کو دیکھا جو دھیرے دھیرے اس کی رگو جاں میں اترتی ایک حشر برپا کر رہی تھی۔ اس کے آنسوں میں شدت آ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے با آواز سے بلند رو پڑی۔ اولا اور بلند کے ولیمے کی تقریب بے حد شاندار رہی تھی۔ علاقے کے تقریباً سبھی معززین کے علاوہ شہر کے بھی بہت سی مانی جانی ہستیوں نے شرکت کی تھی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کسی گاؤں میں منعقد کیے جانے والی تقریب تھی۔ سارا انتظام بہترین اور ہر چیز لاجواب تھی۔ کھولا لائٹ پنک کلر کے بے حد خوبصورت اور پیش قیمت برائڈل ڈریس میں نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اس کے لیے شہر کی مایہ ناز بیوٹیشین اپنی ٹیم کے ساتھ گاؤں بلوائی گئی تھی، جس کے ماہر ہاتھوں نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ زینب اپنی بیٹی کی قسمت پر نازاں ہوتے نہیں تھک رہی تھیں۔ اس کی خوشی نے اسے اپنے بیٹے کا غم بھلا دیا تھا، بلکہ ایک وہی کیا گردیزی ہو اس کا ہر فرد کچھ دیر کو اپنا دکھ بھول کر اس روشنیوں سے سجی اور پھولوں سے مہکتی محفل کا حصہ بن گیا تھا، جس کا اختتام شام ڈھلے کہیں جا کر ہوا تھا۔ باہر کے تمام مہمانوں کے رخصت ہو جانے کے بعد بخت چودھری اور ان کی بیگم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو حویلی میں ہی روک لیا تھا، جہاں رات میں انہوں نے اپنی بہو کے گھر والوں کے اعزاز سے باربیکیو پارٹی کا انتظام کر رکھا تھا۔ اپنے دوست اور اس کی فیملی کی جانب سے ملنے والے اس سرشا محبت اور عزت نے حاتم صاحب کو دل سے اس کا مشکور بنا دیا تھا۔ وہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہے تھے، جس سے کم از کم انہیں اپنی بیٹی کی جانب سے سرخرو کیا تھا۔ اس وقت بھی وہ سب ڈولیوں کی صورت لان میں بیٹھے خوشگپیوں اور ذائقے دار کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایسے میں لڑکیوں کے درمیان ہنسی مذاق اپنے عروج پر تھا۔ وہ سب ابھی کچھ دیر پہلے بخت چودھری کے ڈیرے سے لوٹے تھے، جہاں انہوں نے ایک زمانے بعد بڑا بھرپور وقت گزارا تھا۔ اصل میں بلند کے سبھی کزنز جرار اور ہادی سے بخوبی واقف تھے۔ وہ سب آج کے نہیں بلکہ بچپن سے ایک دوسرے کے دوست تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آج جب ان سب کو اکٹھے مل بیٹھنے کا موقع ملا تو محفل کا لطف جیسے دوبالا ہو گیا تھا۔ چل جرار اور بلند تو فارغ ہوئے، یہ بتا تو کب تک ہمیں اپنے نکاح کے چھوارے کھلانے والا ہے؟ بلند کے کزن فخر نے مسکراتے ہوئے اپنے مقابل بیٹھے ہادی سے استفسار کیا، جو گاؤں تکیے پر کونے ٹکائے چکن ٹکے سے انصاف کرنے میں مصروف تھا۔ جس دن مجھے میری خوابوں کی رانی مل گئی، بس سمجھ اس کے اگلے ہی دن تجھے وہ عظیم و مبارک چھوارے کھانے کو مل جائیں گے۔ وہ شرارت سے بولا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اس کا تو پتہ نہیں، لیکن لگتا ہے تم سب کو میرے چھوارے جلد کھانے کو مل جائیں گے۔ ہادی کے برابر میں بیٹھے زبیر نے انکشاف کیا تو سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں، تجھے تیری رانی مل گئی ہے کیا؟ فخر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اب تک تو نہیں ملی تھی، لیکن لگتا ہے آج یہ مسئلہ بھی حل ہو ہی جائے گا۔ وہ پرسرار سا مسکرایا۔
یار تم لوگوں کی فیملی کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ ہاتھی کی جانب پلٹا۔ کون؟ ہاتھی پوری طرح چونکا۔ وہ جو گرین کپڑوں میں ہولا اور حیا بھابھی کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اس نے دور بیٹھی لڑکیوں کے گروپ کی طرف اشارہ کیا تو ہاتھی کی نگاہیں اس جانب اٹھیں اور ایلیا کو ہولا اور حیا کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر نہ جانے کہ اس کے دل نے ایک غوطہ سا کھایا۔ ارے وہ تو پاگل ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو روک پاتا اس کے بے ایمان ہوتے دل نے اپنا کام کر دکھایا۔ کیا؟ زبیر یوں اچھلا جیسے کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہو۔ باقی سب بھی آنکھیں پھاڑے اسے حیرت سے تکنے لگے۔ ابے کیا کر رہا ہے؟ مروائے گا کیا؟ اپنے دل کو ڈپٹتے ہوئے وہ صلاحیت سے سیدھا ہوا۔ یہ بھی شکر تھا کہ اس وقت ان کے درمیان جرار اور بلند موجود نہ تھے، ورنہ اس کی زبان کا یوں پھسلنا اسے اچھا خاصا مہنگا پڑ سکتا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ ہلکے پھلکے سے دورے پڑتے ہیں بیچاری کو۔ اسے گڑبڑا کر بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ دورے؟ کیسے دورے؟ زبیر نے دھچکے کی سی کیفیت میں استفسار کیا۔ ہادی کی سمجھ میں نہیں آیا کیا وہ دوروں کی تفصیل کہاں سے لائے۔ بس یار کیا کہوں، وہ لہجہ بھر کو اٹکا۔ عجیب ہذیانی سی ہو جاتی ہے اگر کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو جائے، چیزیں اٹھا کر توڑنا، مارنے کے لیے لپکنا وغیرہ۔ اس نے نظریں چرائیں۔ یا اللہ مجھے معاف کرنا۔ تھوک نکلتے ہوئے اسے دل ہی دل میں معافی مانگی۔ ہیں؟ زبیر کی پھٹی پھٹی سی نگاہیں ایلیا پر جا ٹھہریں جو ہولا کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اوف یار تو نے تو میرا دل ہی توڑ کر رکھ دیا۔ میں نے تو سوچا تھا آج جانے سے پہلے لازماً امی اور بہن کو اس سے ملواؤں گا۔ قسم سے جب سے اسے دیکھا ہے میری نگاہ نہیں ہٹ رہی اس پر سے۔ دل برداشت سے زبیر کے لہجے میں حسرت ہی حسرت تھی۔ ایسی کی تیسی تیرے نگاہ کی۔ ہادی دانت پیستے ہوئے بظاہر مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، یہ نہیں کوئی اور صحیح، تیرے لیے لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے۔ اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے وہ تسلی امیز لہجے میں بولا۔ وہ دیکھ وہ پرپل کپڑوں والی کیسی رہے گی۔ اس نے نظروں میں آنے والی پہلی لڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ پرپل؟ وہ غمزدہ سا ناک سکیڑ گیا۔ یہ بھی کوئی رنگ ہے پہننے کا؟ ابے جوہت تجھے رنگ کی پڑی ہے۔ ہادی نے کچکچا کر اس سے گھورا۔ لڑکی کو تو دیکھ۔ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا دل فی الحال ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ ٹوٹا ہوا سا رخ موڑ گیا۔ ہادی کا جی کیا کہ اس کے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ساتھ اس کا سر بھی توڑ دے۔ فکر نہ کر خود ہی جڑ جائے گا۔ جل کر کہتے ہوئے اس نے سامنے رکھا کوک کا ٹین اٹھایا۔ چند ہی لمحوں میں اس مجنوں کی اولاد نے اس کا اچھا خاصا خون جلا ڈالا تھا۔ اس کی تپتی ہوئی نگاہیں بے اختیار ایلیا پر جا ٹھہریں جو اپنی پلیٹ تھامے حیا کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دونوں کا رخ لان کی ایک جانب لگی کھانوں کی لمبی سی میز کی طرف تھا جس پر گرما گرم باربیکیو دیگر ڈشز کے ساتھ سرو کیا جا رہا تھا۔ وہ بے اختیار ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو کہاں جا رہا ہے؟ باہر نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں ذرا ایک چکر لگا کر آتا ہوں، بے نیازی سے کہتا وہ کسن دوسری طرف مڑ گیا اور پھر گھوم کر ان دونوں کی جانب چلا آیا۔ وہ اسے دیکھ کر چونک گئیں۔ یہ تم کہاں غائب ہو؟ حیا نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ تم لوگوں کو اتنا تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے آنکھیں نکالی۔ حیا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے الجھ کر کہنے پر ہادی کو بے اختیار اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میرا مطلب ہے کہ چلو تم تو نئی دلہن ہو، تمہارا تیار ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ ایلیا بیوی کس خوشی میں اتنی سجی بنی پھر رہی ہیں؟ اس سے تیز ہنسوں سے ایلیا کو گھورا جو ہادی کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران پریشان رہ گئی۔ میں کب بھلا؟ ایک منٹ۔ حیا نے انگلی اٹھائی۔ پہلی بات تو یہ کہ ایلی کوئی ایسا اوور تیار نہیں ہوئی جو تم اسے بھاگتے ہوئے ٹپٹنے کے لیے آ گئے ہو۔ دوسری اور غور طلب بات یہ ہے کہ تم کیوں ایلی کی تیاری کو لے کر فکر مند ہو رہے ہو؟ اس سے کوشش نزول سے اسے دیکھا تو ہادی گڑبڑا گیا۔ میں کیوں فکر مند ہونے لگا؟ اس کا انداز مدافعانہ تھا۔ میں تو یوں ہی عذرائے ہمدردی کہہ رہا تھا تاکہ لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ مذاق؟ ایلیا پوری طرح گھبرا گئی۔ کیا میں بہت بری لگ رہی ہوں حیا؟ وہ بکلا کر حیا کی جانب پلٹی تو ہادی کے دل نے بے اختیار ایک بیٹ مس کی۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا۔ باغور اس کے دھمکتے ہوئے روپ کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک آہ بھری۔ پتہ نہیں وہ آج ہی اتنی دلکش لگ رہی تھی یا پھر ہمیشہ ہی اتنی خوبصورت رہی تھی۔ خود سے سوال کرتے ہوئے اس سے ایلیا کے شبابی چہرے پر سے نگاہیں ہٹانے کی کوشش کی جو نہ جانے کیوں لیکن آج کل ہمہ وقت اس کے حواسوں پر سوار رہنے لگا تھا۔ فضول باتیں مت کرو، تم بالکل بھی بری نہیں لگ رہی۔ حیا نے اسے تسلی دیتے ہوئے پلٹ کر سامنے کھڑے ہادی کو گھورا جو اپنی بدلتی کیفیات کے بارے میں سوچتے ہوئے خود بھی خاصا الجھ سا گیا تھا۔ اب خوش؟
परेशान कर दिया बेचारी को। उसका टोकना जैसे जल्दी पर तेल का काम कर गया। वो अचानक ही गुस्से में आ गया। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं ही पागल हूँ जो मुंह उठाकर यहाँ चला आया। तब कर कहता वो एक झटके से पलटा और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। हया और एलिया दोनों हक्का बक्का से उसे ज़्यादा देखती रह गईं। ये इसे क्या हुआ है? हया ने होश में आते हुए हैरत से कहा। हादी ने तो आज तक इस लहजे में कभी अपने किसी घर वाले से बात नहीं की थी, कजा के कोई गैर। मेरा ख्याल है मैं जाकर चेंज कर रहा हूँ। एलिया धीरे से बोली तो हया ने एक गहरी सांस लेते हुए उसे देखा। उसका खिला हुआ चेहरा चंद ही लम्हों में मुरझा गया था। साफ नजर आ रहा था कि उसे हादी का अंदाज बुरा लगा था। उसने नरमी से अपनी सहेली का हाथ थामा। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है क्या? तो फिर ये क्या था? एलिया ने नागवारी से उसे देखा। सीरियसली आई हैव नो आइडिया। अया ने शानू को हफीफ से जंबिश देते हुए अपनी बेबसी का इजहार किया। जरार के बरक्स हादी ने हमेशा ही तैयबा के घर वालों की बेहद इज्जत की थी। फिर आज उसे अचानक ये क्या हुआ था? अया की समझ में नहीं आ रहा था। मुझे नहीं मालूम इन भाइयों का क्या मसला है, मगर मुझे हादी भाई से इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। एलिया को गुस्से के साथ साथ अजीब सा अफसोस भी हो रहा था। हया ने बेख्तियार उसका हाथ थपथपाया। चलो छोड़ो, आओ हम होला के पास चलते हैं, वो हमारा वेट कर रही है। उससे कहने पर एलिया ने एक गहरी सांस लेते हुए खुद पर काबू पाया और हाथ में पकड़ी प्लेट वहीं टेबल पर रख दी। उसका दिल अचानक ही इस सारी महफिल से उचाट सा हो गया था। काला डोरिया कुंडे नाल उड़िया ओए कि छोटा देवर भा नाल लड़िया ओए। ढोलक की ताप पर सभी लड़कियों ने बड़े जोर से नया गीत बुलंद किया था। हालांकि ना कोई मायूं थी और ना ही मेहंदी, मगर उन सबको ढोलक बजाने का कोई मौका चाहिए था, और वो मौका उन्हें हया और जरार के वलीमे की सूरत में मिल गया था। फंक्शन को के रात में था, मगर उसकी तैयारियां सुबह से शुरू हो चुकी थीं। सारे मर्द और लड़के नाश्ते से फारिग होकर शाह साहब की हवेली जा चुके थे, जहाँ तकरीब मुनक्किद होना थी, जबकि दुल्हन समेत तमाम खवातीन बख्त चौधरी की हवेली में ही रुक गई थीं। होला की होशी तीतनी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी प्यारी सहेली और भाभी के लिए हर उस शुगन का एहतमाम कर डाले जो उसकी शादी पर अधूरा रह गया था। अभी भी उससे हया के मना करने के बावजूद उसे मेहंदी लगवाने के लिए बुलंद की कसन के आगे बिठा दिया था, जो बहुत मेहनत से उसके हाथों पैरों पर खूबसूरत नक्शो निगार बना रही थी। अपनी कोरी हथेलियों पर हिना के रंग बिखरते देखकर हया के दिल में एक टीस सी उठी। इस महकती लाली को भला कौन सहराने वाला था? उल्टा ख्वामखा का एक तरद्दुद था, जो शायद तंस की तीरों की नज़र हो जाने वाला था। बल्कि एक यही क्या, उसे आज के दिन की हर कोशिश रायगां जाती नजर आ रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उन सबको रोक दे, उन्हें अपना तमाशा बनाने से मना कर दे। मगर वो तो इस नहकार खाने में तन्हा थी, जहाँ किसी को भी ना तो उसकी पलकों पे अटके आंसू नजर आ रहे थे और ना ही उसकी उतरी सूरत पर तरस आ रहा था। हत्ता कि एलिया के पास भी उससे कहने को कुछ ना था। वो जरार करतेसी की बीवी थी और ये हकीकत हर चीज़ पर भारी थी। अपनी मेहंदी के मुकम्मल हो जाने पर उससे कलमा शुक्र अदा किया। लॉन्च में बरपा इस शोर हंगामे ने उसके सर दर्द को बढ़ा दिया था। वो एलिया को कुछ देर आराम का कहकर होला के कमरे में चली आई, जो कल रात से उन सब लड़कियों के कब्जे में था। बुलंद और बाकी सारे लड़के रात के एक बार फिर डेरे पर चले गए थे, जहाँ से आज सुबह उनकी वापसी हुई थी। सो रावी यहाँ चैन ही चैन लिख रहा था। आज जोर पे हया के लिए, जो जरार की गैर मौजूदगी के बायस कल से उसको बेहद पुरसुकून महसूस कर रही थी। अपने ध्यान में दरवाज़ा बंद करके वो यूं ही पलटी। उसकी निगाहें एक पल को हैरा हो गईं। बेड पे सी ग्रीन और गोल्डन मिजाज का बेहद खूबसूरत लहंगा लंबी शर्ट और कोट के साथ फैला हुआ था। वो मुश्ताक सी आगे बढ़ी और करीब जाकर बागौर उसका जायजा लेने लगी। सरदोजी, रेशम, क्रिस्टल्स और मोतियों का बेहद हसीन जाल था, जिसने शर्ट और उस पे पहने जाने वाले कोट को इस हद तक छुपा रखा था कि कपड़ा नजर नहीं आ रहा था। बेख्तियार उसकी नज़रों में सताइश उतर आई। तभी दरवाज़ा खुला और होला अंदर चली आई। उसे देखकर हया के लबों पे मुस्कुराहट दर आई। माशाल्लाह, बहुत प्यारा सूट है तुम्हारा। अच्छा लगा? वो मुस्कुराते हुए उसके पास आ खड़ी हुई। बहुत ज़्यादा। जिसकी भी पसंद है माशाल्लाह बहुत आला और नफीस है। उसे दिल खोल कर तारीफ की। ओला की मुस्कुराहट गहरी हो गई। जरार भाई ने पसंद किया है, तुम्हारे वलीमे का जोड़ा है। उसकी थोड़ी को छूते हुए शरारत से उसकी जानिब झुकी तो हया एक पल को भूंचकी रह गई। उसकी हैरत भरी निगाहें अपने सामने फैले सूट पर जा ठहरी, जो आज अपनी कीमत का ऐलान कर रहा था। यकीनन ये जोड़ा हया को मद्देनज़र रखकर नहीं,
بلکہ جرار گردیسی کی شان اور اس کے معیار کو سامنے رکھ کر پسند کیا گیا تھا۔ وہ بھلے اسے کسی لائق نہیں جانتا تھا، مگر دنیا کے سامنے وہی اس کی بیوی تھی، اور وہ یہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ جرار گردیسی کی بیوی اپنے ہی ولیمے پر کوئی کم قیمت یا معمولی چیز پہنے۔ یہ حیا کی نہیں، جرار کی حقت تھی جو اسے کسی صورت منظور نہ تھی۔ سو نتیجہ حیا کے سامنے تھا، لاکھوں روپے کا بے حد حسین اور قیمتی جوڑا، لیکن چونکہ اس سے کسی کی چاہت اور جذبوں کے رنگ منسوب نہ تھے، سو حیا کو وہ یکلخت ہی پھیکا اور بے جان سا لگنے لگا، جس میں اسے کوئی کشش محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور چپ چاپ سے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے کو اچانک تاریک اور ویران ہوتا دیکھ کر اولا کی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی۔ وہ بے چین سے اس کے قریب آ بیٹھی۔ کیا بات ہے؟ تمہارا چہرہ کیوں اتر گیا ہے؟ اسے نرمی سے اس کے بازو کو چھوا۔ حیا کے لبوں پر ایک دل گرفتہ سی مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی۔ اپنی اوقات جو دکھا دی گئی ہے اس لیے، لیکن یہ تو بہت مہنگا جوڑا ہے، اولا الجھ کر بولی۔ اسی لیے میں اس کے لائق نہیں، اور اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی چٹک سا گیا۔ اولا نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے معلول نظروں سے اسے دیکھا۔ پلیز حیا، یوں مت کرو، خود پر خوشیوں کے دروازے مت بند کرو۔ بھائی کی یہ کوشش بتا رہی ہے کہ وہ ماضی کو بھول کر تمہارے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تم بھی پچھلی باتوں کو بھلا کر ان کا ہاتھ تھام لو پلیز۔ اس کا لہجہ بے حد اجازت لیے ہوئے تھا۔ حیا کو اس کی سادگی پر ہنسی آ گئی۔ کاش کہ سب ویسا ہی ہوتا جیسا کہ تم سمجھ رہی ہو۔ یقین جانو، اگر یہ تمہارے بھائی کی طرف سے ماضی کو بھلانے کی کوئی کوشش ہوتی تو میں کبھی بھی انہیں مایوس نہ کرتی، کیونکہ میں ماضی پرست انسان نہیں۔ مگر افسوس کہ تمہارے بھائی کے روم روم میں ماضی اپنی تمام تر کڑواہٹیں سمیت کچھ اس طرح سے سمایا ہوا ہے کہ وہ اب اپنے ساتھ ساتھ میرا حال بھی برباد کرنے پہ تل گئے ہیں۔ یہ ہنسی، یہ مذاق، یہ جوڑا، یہ شادیانے سب دنیا دکھاوے کو ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ان کے لفظوں اور بدسلوکی کی مار سہتے سہتے تھک گئی ہوں۔ میں ختم ہو رہی ہوں اولا، پلیز مجھے بچا لو۔ اپنی مہندی کی پرواہ کیے بنا وہ دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھامے پھپک کر رو پڑی تو اولا نے تڑپ کر اسے خود سے لگا لیا۔ پلیز حیا، مت رو، میں بھائی سے بات کروں گی، انہیں سمجھاؤں گی، تم ہمت سے کام لو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، سب ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اولا کا دل کانپ اٹھا۔ اللہ نہ کرے، کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اسے محبت سے اسے ڈپٹا۔ ابھی تو تم دونوں کی زندگی شروع ہوئی ہے، رنجشوں کو دور ہونے میں وقت ضرور لگتا ہے، مگر بالآخر وہ دور ہو ہی جاتی ہیں، بات شرط ہے کہ کوشش جاری رکھی جائے۔ اس سے محبت سے اس کے آنسو سمیٹے۔ حیا نے نڈھال سے انداز میں اپنا سر صوفے کی پشت پر ڈال دیا، تبھی دروازے پر دستک دے کر ملازمہ اندر چلی آئی۔ باجی، وہ میک اپ والی میڈم کہہ رہی ہیں کہ دلہن باجی آدھے گھنٹے تک نہا لیں تاکہ پھر وہ انہیں تیار کر سکیں۔ اس نے بیوٹیشین کا پیغام دیا جسے حیا کے ولیمے کے پیش نظر ایک دن کے لیے روک لیا گیا تھا۔ اس کی بات پہ اولا اس بات میں سر ہلاتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیا نے بے اختیار اپنی جلتی ہوئی آنکھیں موند لیں۔ آج کا دن بڑا طویل ہونے والا تھا، سب کی تیاری آخری مرحلے میں تھی۔ ایسے میں گجروں کے بخار پر خود پہ پرفیوم اسپرے کرتی ایلیا نے ہاتھوں میں پکڑی بوتل نیچے رکھی اور تنقیدی نظروں سے اپنا جائزہ لیتی ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ کل ہادی کے ساتھ ہونے والی مت بھیڑ کے نتیجے میں وہ آج اپنی تیاری کو لے کر اچھی خاصی کنفیوز ہو گئی تھی۔ حالانکہ جس نے بھی اسے دیکھا تھا بے حادثہ ہی اس کی تعریف کی تھی۔ وہ ٹی پنک کلر کی خوب گھیردار پشواس میں مہرون برناسی کی شال اوڑھے لگ بھی بہت ڈیسنٹ اور اچھی رہی تھی۔ فریج سے گجرے نکال کر وہ اپنے دھیان میں پلٹی ہی تھی کہ اچانک لائٹ چلے جانے پر 400 اندھیرا چھا گیا۔ ایلیا کو شدید کوفت نے آن گھیرا۔ وہ اپنا موبائل کمرے میں ہی چھوڑ آئی تھی اور اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے آگے بڑھے۔ وہ چیزوں کو ٹٹولتے ہوئے بے حد احتیاط سے قدم اٹھانے لگی، تبھی اسے اپنے قریب کپڑوں کی سرسراہٹ سنائی دی۔ وہ بے اختیار رک گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی کسی نے ٹچ کی آواز کے ساتھ اس کی راہ میں لائٹر کا شعلہ روشن کر دیا۔ ایلیا نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں اور مقابل ہادی کو کھڑے دیکھ کر جہاں اس کے اندر اطمینان پھیل گیا وہیں اس کا چہرہ بھی ہر تاثر سے عاری ہو گیا۔ ہادی کی نگاہوں نے باغور اس کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھا جو شعلے کی لرزتی روشنی میں کچھ اور بھی فسوں خیز لگ رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اس کی سائڈ سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ آئی ایم سوری۔ ارد گرد چھائی خاموشی میں اچانک ہادی کی گمبھیر آواز
ابھری تو ایلیا کے اٹھتے قدم اپنے آپ تھم گئے۔ اس سے بے اختیار پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ ہادی رخ موڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ اٹس آل رائٹ۔ نو، اٹس ناٹ آل رائٹ۔ وہ بے چین سا اس کے مقابلہ کھڑا ہوا۔ ایلیا بے طرح الجھ گئی۔ میں کل خواہ تم سے روڈ ہو گیا، جبکہ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، بس میں ہی اپنے بدلتے جذبوں سے گھبرا گیا تھا۔ دھیرے سے کہتا وہ نظریں چرا گیا تو ایلیا کو لگا جیسے اس سے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ جی؟ کیا وہ جو سمجھ رہی تھی ہادی کے کہنے کا وہی مطلب تھا؟ اسے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ بے یقین نظروں سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جسے وہ بچپن سے جانتی تھی۔ ہادی نے بے اختیار ایک گہری سانس سی۔ میں نہیں جانتا کہ یہ سب کیسے ہوا، کب ہوا، مگر یہ سچ ہے کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ اس کی ساکت آنکھوں میں جھانکتا ہوا اپنے جذبوں کی تمام تر سچائی کے ساتھ بولا تو ایلیا کو لگا جیسے اس کی روح جسم سے پرواز کر جائے گی۔ اس کی دھڑکنیں خطرناک حد تک تیز ہو گئیں اور سبھی پیشانی پر دیکھتے ہی دیکھتے پسینے کے ننھے ننھے سے قطرے جگمگانے لگے۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو یا آیا تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے کہ نہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں اگر آج اپنے دل کی خواہش کو زبان نہ دیتا تو شاید ساری زندگی کے لیے پچھتاووں میں گھر جاتا، اور میں تمہاری ذات کو لے کر کبھی کسی پچھتاوے کا شکار نہیں ہونا چاہتا۔ اس کی جانب دیکھتا وہ ایک جذب سے بولا تو ایلیا کے لب کپا اٹھے۔ یہ ممکن نہیں۔ تمام تر ہمت مجتمع کرتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی۔ ہادی کا پورا جسم ایک پل کو سن ہو گیا۔ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ اسے بے جان ہوتے وجود کے ساتھ سوال کیا۔ ایلیا نے گہری سانس سی۔ ہمارے گھرانوں کے درمیان کوئی نیا رشتہ نہیں جڑ سکتا اور اس کی وجہ آپ مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں۔ اس کی جانب دیکھتی وہ اب کے حوصلے سے بولی تو ہادی کو اپنی جان میں جان آتی محسوس ہوئی۔ بس اتنی سی بات؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ ایلیا کی پیشانی پہ پل پڑ گئے۔ یہ اتنی سی بات نہیں، مجھے اپنا کردار اور اپنے والدین کی عزت ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہے۔ کوئی مجھ پر انگلی اٹھائے یا میرے گھر والوں کو برا بھلا کہے، یہ میں کبھی برداشت نہیں کروں گی۔ اس سے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ سنجیدگی سے کہتی وہ اس کی سائڈ سے نکل کر آگے بڑھنے لگی تو ہادی نے سرائیت سے اس کا راستہ روک لیا۔ ایلیا نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ اور اگر میں نہ ختم کروں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا درد سر نہیں۔ سر لہجے میں کہتی وہ تیز قدموں سے اس کے پاس سے گزر کر باہر نکل گئی تو ہادی کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اس سے بے اختیار پلٹ کر اس ظالم حسینہ کو دیکھا جو بڑی بے مروتی سے اس کے دل کی خواہش کو رد کر کے چلتی بنی تھی۔ اپنا مسئلہ تو اب ہم آپ کا درد سر بنا کر ہی دم لیں گے محترمہ ایلیا غوری صاحبہ۔ اس کی پشپے نگاہیں جمائے اسے دل ہی دل میں جیسے خود سے عہد باندھا۔ یہ احساس کہ نہ تو ایلیا کی زندگی میں کوئی اور تھا اور نہ ہی اسے ہادی کی ذات پہ دوسرا کوئی اعتراض تھا، اسے اندر تک شاداں اور فرخاں کر گیا تھا۔ وہ مسرور سا باہر چلا آیا جہاں اگلے چند لمحوں میں ملازمین نے جنریٹر آن کر کے بجلی کا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ بیوٹیشین کے ماہر ہاتھوں اور دھلناپے کے روپ نے حیا کے ایک نقش کو ایسے چھوا تھا کہ جس سے بھی دیکھا تھا پل کو محبوط رہ گیا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ حیا کی اپنی نگاہیں ایک لمحے کو اپنے عکس پر جم کر رہ گئی تھیں۔ اس کا اپسراؤں سا روپ دیکھ کر اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آج صحیح معنوں میں میری بیٹی دلہن لگ رہی ہے۔ اس کے چہرے کو محبت سے چھوتے ہوئے انہوں نے بے اختیار اس کی پیشانی چومی۔ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کی قسمت اچھی کرے، اس کی راہ کی ہر مشکل کو سکھ اور آسانی میں بدل دے۔ اسے خود سے لگائے وہ دل کی گہرائیوں سے بولی تو حیا نے ایک جس سے آمین کہتے ہوئے ان کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ کچھ ہی دیر میں روانگی کا شور زور پکڑ گیا تو ساری خواتین گاڑیوں میں بھر کے شاہ صاحب کی حویلی چلی آئیں جہاں آج رنگ اور نور کی گویا برسات ہو رہی تھی۔ اتنی روشنیاں، اتنی رونق تھی کہ ہر دیکھنے والی آنکھ ہیرا ہو گئی تھی۔ ایسے ہی ستاروں سی جگمگاتی راہ پر لڑکیوں کے جھرمٹ سے چلتے ہوئے حیا پھولوں سے لدے اسٹیج پر چلی آئی تھی جو کہ گاؤں کی روایات کے مطابق عورتوں اور مردوں کا انتظام علیحدہ کیا گیا تھا۔ اس سے حیا نے بے اختیار شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے سکھ کا سانس لیا تھا، لیکن فنکشن ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے جب اس سے جرار کو اپنے دوستوں کے ساتھ لان میں آتا دیکھا تو اس کی سانس ایک پل کو رک سی گئی۔ کاٹن کی بلیک شلوار قمیض پہ بلیک ہی کوٹ اور بلیک پشاوری چپل پہنے وہ آج صحیح معنوں میں ایک جاگیردار لگ رہا تھا۔ حیا نے گڑبڑا کر نگاہیں جھکا لیں، اس کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ جرار کے اس طرف آتے ہی خواتین میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ وہ خولا اور رشتے کی دیگر بہنوں اور بھابھیوں کے درمیان چلتا ہوا اسٹیج تک آیا تھا
لیکن جو ہی اس کی نظر حیا کے چہرے سے ٹکرائی تھی وہ اپنا اگلا قدم اٹھانا بھول گیا تھا۔ اس کے پسند کے جوڑے میں لپٹی وہ اپنی اپنی پورے سجائے آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ چراغ کے لبوں پہ ایک مغرورانہ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ وہ کروفر سے آگے بڑھا اور بے نیازی سے چلتا ہوا ایک شان سے آ کر حیا کے پہلو میں برجمان ہو گیا۔ اسے اپنے ساتھ جڑ کر بیٹھا دیکھ کر حیا نے بے چینی سے قدرے دور ہونا چاہا، لیکن اس کی کوشش کے نتیجے میں اس کا ہاتھ پچھلی بار کی طرح ایک بار پھر چرار کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب نہیں، اب سے تمہارے اور میرے درمیان کوئی دوری نہیں رہے گی۔ اس کی وحشت زدہ آنکھوں میں جھانکتے اس نے اپنے ہاتھ میں دبا حیا کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا تو چاروں طرف ہوٹنگ اور شور مچ گیا۔ حیا پوری جان سے لرز اٹھی۔ اس کی سہمی ہوئی نظریں چرار کی شفاف نظروں سے بھنسی گئیں، جہاں صرف ایک ہی پیغام درج تھا، حیا کی بربادی اور چرار گردیزی کی جیت کا پیغام۔ باقی آئندہ ماہ انشاءاللہ۔